Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, last session में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था वो था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आपको याद होगा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये जो टॉपिक है इससे जो रेलेवेंट सेक्शंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के हैं वो हैं सेक्शन 76 to 81। 76 सेक्शन जो है वो बात कर रहा था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की, कि ट्रांसफरर या ट्रांसफरी जो है वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दीजिए। इसके अलावा मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज किया था वो ये था कि एक सेक्शन 77 भी है जो इस टॉपिक से रेलेवेंट है, जिसका टाइटल है डायरेक्टर्स नॉट टू रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इस सेक्शन में ये बात की गई थी कि अगर अप्लाई किया जाता है कंपनी को कि शेयर्स या डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर दें तो ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, ये डायरेक्टर की ऑब्लिगेशन है कि वो उस ट्रांसफर को रिफ्यूज ना करें। रिफ्यूज वो कब कर सकते हैं? जब वो ये कहें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है ये वैलिड नहीं है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो है ये डिफेक्टिव है। इसके अलावा मैंने आपकी खिदमत में सेक्शन 78A जो है वो भी पढ़ा था और आपको समझाया था। उसमें बात ये की गई थी कि अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल फॉर रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर, कि अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं कि जनाब हमने ये शेयर या ये डिबेंचर जो है इसको ट्रांसफर नहीं करना, तो अपील कहां पर होगी? तो यहां पर बताया गया है कि अपील जो है वो कमीशन के पास होगी एंड द कमीशन विल बी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और फिर यहां पर एक और बात हमने डिस्कस की थी कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कमीशन बन गया तो कमीशन फिर एक खास तरीकाकार इख्तियार करेगा इस अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। कमीशन जितनी भी कंसर्न पार्टीज हैं उनको नोटिस करेगा और उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और उनको कहेगा कि आप रिप्रेजेंटेशंस करें। कमीशन सबकी बात सुनेगा और फिर एज पर द मेरिट ऑफ द केस डिसीजन देगा। इसके बाद जो मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया वो था सेक्शन 79, जिसकी हेडिंग थी ट्रांसफर टू सक्सेसर इन इंटरेस्ट। कि देखें समटाइम्स ऐसे होता है कि एक शेयर होल्डर जो है वो फौत हो गया है, तो अब शेयर जो हैं उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकते हैं या सक्सेसर इन इंटरेस्ट को ट्रांसफर हो सकते हैं। ये पिछले सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सेक्शन 79 तक हमने इसको एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया था। नाउ वी आर हियर टू बिगिन विद सेक्शन 80। सेक्शन 80 इज ऑफ वेरी सुप्रीम इंपॉर्टेंस। आइए देखते हैं कि सेक्शन 80 जो है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के मुतालिक क्या बात करता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in force or in any disposition by a member of a company of his interest represented by the shares held by him as a member of the company, a person may, on acquiring interest in a company as member, represented by shares at any time after acquisition of such interest, deposit with the company a nomination conferring on one or more persons the right to acquire the interest in the shares therein specified in the event of his death। यहां पर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नॉट विद स्टैंडिंग क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग से मुराद है विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन, कि क्या लिखा हुआ है किसी और लॉ में जो टाइम बीइंग इन फोर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी और लॉ में जो कुछ भी लिखा हुआ है हमें उसकी परवाह नहीं है,
ہمیں پرواہ کس کی ہے؟ جو اس سیکشن میں لکھا ہوا ہے اس کی پرواہ ہے. ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. کسی اور لا میں جو کچھ لکھا ہوا ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا. اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ contained in any disposition by a member of a company of his interest represented by shares in a company. کہ جو شیئر ہولڈر ہے اس نے اپنے شیئرز کو لیتے ہوئے کیا لکھا ہوا تھا ایک ڈسپوزیشن میں, ایک ڈیڈ میں کیا لکھا ہوا تھا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک جو شیئر ہولڈر جس وقت شیئرز کو ایکوائر کرے گا اس کے پاس یہ رائٹ آ جائے گا کہ وہ جس کو چاہے مرضی اپنا نامینی ڈکلیئر کر دے, اور وہ نامینی جو ہے اس کی وفات کے بعد ان شیئر ہولڈرز کو اپنے نام ٹرانسفر کرانے کا رائٹ رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شیئر ہولڈر جس وقت کمپنی میں شیئرز کو ایکوائر کر لیتا ہے تو شیئر ایکوائرنگ ڈیٹ کے اوپر اس کے پاس یہ رائٹ آ جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے پاس ڈپازٹ کرا دے ایک انسٹرومنٹ آف نامینیشن کہ یہ میں اگر فوت ہو گیا تو یہ جو شخص ہے اس کو شیئرز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں گے. اس اصول کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا. وہ پروویزو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اے ممبر nominates more than one person, he shall specify in the nomination the extent of right conferred upon each of the nominees. So, however, that the number of shares therein specified are possible of ascertainment in whole numbers. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک جو شیئر ہولڈر ہے اگر وہ کسی کو نامینی ڈکلیئر کر رہا ہے یا صورتحال یہ ہے کہ وہ نامینی ایک سے زیادہ ہے, ایک شخص نہیں ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو رائٹ دے رہا ہے کہ میری وفات کے بعد آپ ان کو شیئرز کو ٹرانسفر کر دیجئے گا, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈویژن آف جو انٹرسٹ ہے بٹوین دا نامینیز وہ بڑی کلیئر کٹ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل 25 شیئرز ہیں اگر کسی شیئر ہولڈر کے اور وہ 2 نامینیز رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ایسے نہیں کرے گا کہ 12.5 ایک کے شیئرز ہیں 12.5 ایک کے شیئرز ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو شیئرز ہیں وہ اسرٹینیبل ہوں ان ہول نمبرز. تو ہول نمبرز تو ہوتے ہیں جیسے کمپلیٹ نمبر ہے 11, 10.5 از ناٹ ہول نمبر, 12.5 از ناٹ ہول نمبر, 13 از ہول نمبر. تو اگر 25 شیئرز ہیں 2 میں ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں تو نیچرلی اگر ہول نمبر میں اسرٹینمنٹ آف انٹرسٹ کو کرنا ہے تو 12 ایک کو دینے پڑیں گے, 13 ایک کو دینے پڑیں گے. تو یہ پروویزو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 2 نامینیز لا رہے ہیں اور 2 نامینیز جو ہے ان کے درمیان میں شیئرز کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو ان کو اسرٹین کیجئے ہول نمبرز میں, فریکشن میں مت لے کے جائیے. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 2 آف سب سیکشن 80. یہ کیا کہتا ہے جی؟ ویئر اینی نامینیشن ڈیولی میڈ اینڈ ڈپازٹڈ ود دا کمپنی ایز aforesaid purports to confer upon any person the right to receive the whole or any divisible part of the interest therein mentioned, the said person shall, on the death of the member, become entitled to the exclusion of all other persons to become the holder of the shares or the part thereof as the case may be, and on receipt of proof of the death of the member along with the relative scrips, the transmission of the said shares shall be registered in favor of the nominee to the extent of his interest. بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایک نامینیشن ہے اور نامینیشن جو ہے وہ ڈیولی میڈ ہے اور ڈپازٹڈ ہے ود دا کمپنی. ڈیولی میڈ سے کیا مراد ہوئی؟ ڈیولی میڈ سے مراد یہ ہے کہ جو اسپیسیفائڈ ریکوزٹس ہیں آف انسٹرومنٹ آف نامینیشن کے وہ پورے کیے ہوں. تو وہاں پر جب یہ انسٹرومنٹس کے جو جتنے کانٹینٹس ہیں جتنے ریکوزٹس ہیں جب وہ پورے کر دیے ہیں اور اس انسٹرومنٹس کے ذریعے سے نیچرلی کنفر کی جا رہی ہے, مرحمت ہو رہی ہے, عنایت ہو رہی ہے ایک رائٹ نامینی کے اوپر,
کہ جب ڈسیزڈ شیئر ہولڈر اس دنیا سے چلا جاتا ہے, شیئر ہولڈر ڈسیزڈ ہو جاتا ہے, تو وہ ایک ایویڈنس ایز ٹو اسٹیبلش دا فیکٹ دیٹ دی شیئر ہولڈر ہیز ڈائڈ, وہ لے کر کمپنی کے پاس آئے گا اور کمپنی کے پاس وہ پروف دے گا, اور ساتھ جو ریلیونٹ اسکرپ ہے, یہاں پہ ریلیونٹ اسکرپ سے مراد ہے شیئر یا ڈیبینچر, وہ جمع کروائے گا تو کمپنی جو ہے وہ اس نامینی کی فیور میں وہ جو ٹرانسفر آف شیئرز ہے وہ کر دے گی. یہاں پہ تھوڑی سی بات ٹرکی ہو جاتی ہے, تھوڑی سی بات ٹیکنیکل ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں اوپر بتائی گئی ہیں کہ ایک شیئر ہولڈر ہے, ڈسیزڈ ہے, فوت ہو گیا, اس کی ایک نامینیشن انسٹرومنٹ ہے جس میں اس نے کسی شخص کو نامینی کر دیا ہوا ہے. وہ نامینی اس شیئر ہولڈر کے ڈسیز ہونے پر اس کی ڈیتھ کا سرٹیفکیٹ لے کے along with دا اسکرپ سے مراد ہے سرٹیفکیٹ آف ڈیبینچر اور شیئرز, وہ لے کے کمپنی کے پاس جائے گا اور کمپنی ان شیئرز کو ٹرانسفر کر دے گی اس نامینی کو. کہا جا رہا ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا اگر یہ جو دو باتیں ہیں یہ نہ ہوئی ہوں. یہ کون سی دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹرانسفر نہیں ہوگی, وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. کہا جا رہا ہے unless such nomination is at any time varied by another nomination made and deposited before the death of the member in like manner or expressly cancelled by notice in writing to the company. یہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور نامینی کو اب ٹرانسفر ہونی ہے, یہ نہیں ہوگی ٹرانسفر. اگر ایسے ہو کہ شیئر ہولڈر جو ڈسیز ہو چکا ہے اس نے اپنی وفات سے پہلے اس کی نامینیشن کو کینسل کر دیا اور کسی اور کی نامینیشن کر دی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نامینیشن جو ہے وہ ریپلیسڈ ہوگی. جو پہلی والی نامینیشن ہے وہ انلڈ ہے, جو پہلے والی نامینیشن ہے وہ کینسلڈ ہے. تو اس صورت میں نامینیشن جو ہے فریش نامینیشن جو ہے, جو فریش نامینی ہے اس کو شیئر ٹرانسفر ہوں گے. جو پرانا نامینی ہے کیونکہ اس کی ویلیو تو زیرو ہو چکی ہے اس کو شیئرز ٹرانسفر نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے unless such nomination at any time becomes invalid by reason of the happening of some contingency specified therein. کہ ایک شخص ہے جناب, اس نے نامینیشن کی ہے کہ اس شخص کو میں اگر فوت ہو جاؤں تو آپ شیئر دے دیں, اور اس کی جو نامینیشن ہے اس کے ساتھ اس نے کنٹینجنسی اٹیچ کر دی کہ اس کو آپ نے شیئرز اس وقت اٹیچ کرنے ہیں جب یہ کام کر لے. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نامینی میرا, اگر میں فوت ہو جاؤں تو اس کو آپ شیئر دے دیں, اور شیئر دینے سے پہلے دیکھیے گا کہ کیا اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پوری کر لی ہے, پاس کر لی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ٹرانسفر آف شیئر اس وقت ہونا ہے جب اس نے CA کر لینا ہے. تو شیئر کا جو ٹرانسفر ہونا ہے اٹ از ڈپینڈنٹ اپون دا ہیپننگ آف این ایونٹ دیٹ ہی ہیز پاسڈ CA ایگزام. اگر وہ CA کا ایگزام پورا نہیں کرتا, پاس نہیں کرتا, تو پھر یہ نامینیشن از آف نو افیکٹ, شیئرز ٹرانسفر نہیں ہوں گے. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہاں پر جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ایک شیئر ہولڈر ہے وہ ایک نامینی اپوائنٹ کر دیتا ہے. شیئر ہولڈر کہتا ہے اگر میں فوت ہو گیا تو اس نامینی کو آپ شیئر ٹرانسفر کر دیں. شیئر ہولڈر فوت ہو گیا, نامینی نے وٹنس لی, نامینی نے ایویڈنس لی اور جا کے کمپنی کو بتایا کہ وہ شخص فوت ہو گیا, میرے نام شیئرز الاٹ کر دیں. تو کمپنی شیئر الاٹ کر دے گی. لیکن اگر کمپنی کے پاس ایک اور نامینیشن موجود ہو جس میں کہا جا رہا ہو کہ یہ شخص جو نامینیشن پیپر لے کے آیا کہ میں نامینی ہوں مجھے شیئرز دے دیں, اس کی تو نامینیشن کینسل ہو چکی اور اس کی جگہ اب کوئی اور شخص ہے نامینی, تو پھر جو نیا شخص نامینی ہے اس کو شیئرز الاٹ ہوں گے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ وہ دوسری بات کر رہا ہے وہ یہ کہ شیئر ہولڈر جو ڈسیزڈ ہے اس نے جب نامینیشن کی تو نامینیشن میں جو ٹرانسفر آف شیئرز ہیں ان کو کنٹینجنٹ کر دیا اپون دا ہیپننگ آف سم ایونٹ. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو شخص ہے اگر CA پاس کرے گا تو پھر آپ نے اس کو شیئر ٹرانسفر کرنے. اب نامینی جو ہے وہ موجود ہے,
شیئر ہولڈر فوت ہو گیا اور نامینی نے وہ کنڈیشن پوری نہیں کی تو اس کو پھر شیئر ٹرانسفر نہیں ہوں گے. آگے ایک بات کی جا رہی ہے جی. اینڈ ایف دا سیڈ پرسن پری ڈیسیسز the member, the nomination shall, so far as it relates to the right conferred upon the said person, becomes void and of no effect. Sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ایک شیئر ہولڈر ہے, وہ نامینیشن کر رہا ہے, وہ نامینی کو اپوائنٹ کر رہا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو اس کو شیئرز دے دیں. تو کیا ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈر تو فوت نہیں ہوتا, نامینی فوت ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا, وہ جو نامینیشن ہے وہ کینسلڈ کنسیڈر کی جائے گی. Provided that where provision has been duly made in the nomination conferring upon some other person such right in the stead of the person deceased, such right shall upon the deceased as aforesaid of the said person pass to such other person. Sometimes ایسے بھی ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈر ہے, اس نے ایک نامینیشن کی ہے کہ اگر میں فوت ہو گیا تو آپ نے اے کو جو ہے وہ شیئرز ٹرانسفر کر دینے, اور ساتھ ہی اس نے نامینیشن میں لکھ دیا کہ اگر اے فوت ہو جائے تو پھر آپ نے بی کو کر دینے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیئر ہولڈر فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جو نامینی ہے وہ بھی دنیا سے چلا گیا. تو پھر جو وہ بندہ جو اس کی جگہ پہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے, جو اس کی جگہ پہ نامینیٹ کیا ہوا ہے, اس کو شیئرز ٹرانسفر ہو جائیں گے. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 3. دا پرسن ٹو بی نامینیٹڈ ایٹ aforesaid shall not be a person other than the following relatives of the member, namely a spouse, father, mother, brother, sister, and son or daughter, including a step or adopted child. یہ جو ابھی ہم بات کرتے آ رہے ہیں نامینی کی, اس کے بارے میں انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ جو نامینیز ہیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. کیا یہ جنرل پبلک میں سے بھی ہو سکتے ہیں یا یہ آپ کے پرائیویٹ ریلیٹیوز ہیں. تو یہاں پہ جو بات کی گئی وہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو نامینی آپ کر رہے ہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, اور ان ریلیٹیوز میں شامل ہے اسپاؤس. اسپاؤس از بیٹر ہاف. اگر ہسبینڈ شیئر ہولڈر ہے تو وہ وائف کو نامینی قرار دے سکتا ہے, اگر وائف شیئر ہولڈر ہے تو وہ ہسبینڈ کو نامینی قرار دے سکتی ہے. اس کے علاوہ بات کی جا رہی ہے کہ فادر کو نامینی قرار دیا جا سکتا ہے, مدر کو قرار دیا جا سکتا ہے, بردر, سسٹر اینڈ سن اور ڈاٹر. سن بھی شامل ہے, ڈاٹر بھی, اور اس میں کہتا ہے اس میں شامل کر لیجیے گے اسٹیپ اور اڈاپٹڈ چائلڈ. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ ریلیٹیوز کی بات کر دی اور ان کی لسٹ دے دی کہ یہی نامینی ہوں گے, تو یہاں پر تو کلوزڈ اینڈ ہے, اور یہاں پر کوئی اور نامینی ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا. Now we are proceeding towards subsection 4. The nomination as the aforesaid shall in no way prejudice the right of the member making the nomination to transfer, dispose of, or otherwise deal in the shares owned by him during his lifetime, and shall have effect in respect of the shares owned by the said member on the day of his death. بات یہ یہاں پر بڑی زبردست بات انہوں نے کر دی ہے, اور آپ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جناب ایک شخص ہے, وہ شیئر ہولڈر ہے یا ڈیبینچر ہولڈر ہے, وہ نامینیز اپوائنٹ کر دیتا ہے, نامینیز کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ دیز آر مائی نامینیز, ان کیس آف مائی ڈیتھ ٹرانسفر شیئرز ٹو دیم. تو بات یہ ہے کہ وہ شخص زندہ ہے, کیا پھر وہ شخص بالکل اپنی لائف ٹائم میں ان شیئرز کو ٹچ نہیں کر سکتا, ان کو بیچ نہیں سکتا, یا ان کو کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, جب تک وہ زندہ ہے اس کے تمام رائٹس, تمام ڈیوٹیز ریلیٹنگ دا شیئرز اس کے ہیں. نامینیز ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. تو ان ہز لائف ٹائم ہی may sell even though he has appointed nominees. رائٹ جی, آگے چلتے ہیں جناب. ہمارے پاس جو نیکسٹ سیکشن آ رہا ہے دیٹ از سیکشن 81, اینڈ دس از دا لاسٹ سیکشن ریلیٹنگ ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ٹرانسفر بائی نامینی اور لیگل ریپریزینٹیٹو. نامینی آپ کو بتا دیا میں نے کون ہو سکتا, اس میں لسٹ موجود ہے ریلیٹیوز کی, جس میں اسپاؤس ہے, فادر, مدر, برادر, سسٹر, سن, ڈاٹر, انکلوڈنگ اسٹیپ اور اڈاپٹڈ چائلڈ.
یہ لسٹ ہے، اس سے باہر نامینی نہیں جا سکتے. اور لیگل ریپرزینٹیٹوز کون ہیں؟ یہ سیدھی سی بات ہے، وہ جو لوگ جو ایک ڈسیز ہے اس کو لیگلی ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی ایسے ریپرزینٹیٹوز ہو آر پرمیٹڈ بائی لا. A transfer of the shares or debentures or other interest of a deceased member of a company made by his nominee or legal representative shall, although the nominee or legal representative is not himself a member, be as valid if he had been a member at the time of execution of the instrument of transfer. اب دیکھیں بات یہ ہے، ایک شیئر ہولڈر ہے، وہ now he is deceased، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے نامینی ہیں یا اس کے لیگل ریپرزینٹیٹو ہیں. اب وہ اگر چاہیں تو وہ اس شیئر کو بغیر کمپنی کے ممبر بنے بغیر کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ جو سیکشن 81 ہے یہ پروویژن دے رہا ہے کہ جناب وہ جو نامینیز، جو وہ لیگل ریپرزینٹیٹو جو ایک ڈسیزڈ ممبر کے ہیں، وہ کسی اور شخص کو ان شیئرز یا ڈیبینچرز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور ایون دو دے آر ناٹ دا ممبرس، ان کا نام نہیں لکھا ہوا رجسٹر آف ممبرز میں کہ وہ ممبرز ہیں کمپنی کے یا نہیں. اور اس صورتحال میں جو وہ ٹرانسفر کریں گے شیئرز اور ڈیبینچرز کی، وہ ویلڈ ٹرانسفر آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز کنسیڈر کی جائے گی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وی آر finished with the topic transfer of shares and debentures. Now we proceed on to our next topic, which is commission, discount, premium and redeemable preference shares. اس ٹاپک میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کمیشن کے متعلق آئیں گی، پریمیم کے متعلق آئیں گی، ڈسکاؤنٹ کے متعلق آئیں گی اور ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز کے متعلق آئیں گی. ناؤ لیٹس بگن ود سیکشن 82. سیکشن 82 جو ہے اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاور ٹو پے سرٹن کمیشنز اینڈ پروہیبیشن آف پیمنٹ آف ادر کمیشنز، ڈسکاؤنٹ ایٹسٹرا. اٹ شیل بی lawful for a company to pay a commission to any person in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe, whether absolutely or conditionally, for shares in or debentures of the company, or procuring or agreeing to procure subscriptions, whether absolute or conditional, for any shares in or debentures of the company, if the payment of the commission is authorized by the articles. If the commission paid or agreed to be paid does not exceed such rate % of amount as may generally or in a particular case be fixed by the commission, and the amount or rate % of the commission paid or agreed to paid is, in the case of shares or debentures offered to public for subscription, disclosed in the prospectus, or in the case of shares or debentures not offered to the public for subscription, disclosed in the statement in lieu of prospectus, or in a statement in the prescribed form, signed in like manner as a statement in lieu of prospectus, and delivered before the payment of the commission to the registrar for registration, and where a circular or notice, not being a prospectus inviting subscription for the shares or debentures, is issued, also disclosed in that circular or notice. And the number of shares or debentures which persons may have agreed for a commission to subscribe absolutely is disclosed in the manner aforesaid. یہ بڑا lengthy section ہے. It is lengthy and tricky as well. اس کو سمجھنا ہے تو بڑا فوکس کرنا پڑے گا، اور یہاں پر جو پنکچویشن کا استعمال ہے اس کو بھی غور و خوض سے دیکھنا پڑے گا. آئیے اس سیکشن کو انٹرپریٹ کرتے. اٹ شیل بی lawful فار اے کمپنی ٹو پے اے کمیشن ٹو اینی شیئر ان کنسیڈریشن آف ہز سبسکرائبنگ اور ایگرینگ ٹو سبسکرائب. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی کے لیے lawful ہے، ایک کمپنی کے لیے یہ قانونی بات ہے کہ وہ کمیشن پے کرے کسی شخص کو
اب کمیشن پے کیا جا رہا ہے کسی شخص کو. لازمی بات ہے جب آپ نے کسی کو کمیشن پے کرنا ہے تو اس کے اگینسٹ بھی تو آپ کو کچھ ملنا چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی ویلیو مل رہی ہے, کوئی کنسیڈریشن مل رہی ہے, جس کے بدلے میں آپ دوسرے شخص کو کمیشن دے رہے ہیں. اب وہ کیا سروسز ہیں جو آپ لے رہے ہیں؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک کمپنی کے لیے لافل ہے کہ وہ کسی شخص کو کمیشن دے دے. کیوں کمیشن دے رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے ان کنسیڈریشن آف ہز سبسکرائبنگ, کہ وہ سبسکرائب کر رہا ہے. ہی از سبسکرائبنگ فار شیئرز ان کمپنی, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے آپ شیئرز دے دیں. اس کا مطلب ہے وہ شیئر کا خریدار ہے. ایک شخص ہے جو خود شیئر خرید رہا ہے اور آپ اس کو اس کے شیئر خریدنے کے کمیشن دے رہے ہیں. تو میں نہیں یہ بات لافل ڈکلیئر کر رہا, بلکہ یہ بات جو ہے سیکشن 82 میں کہی جا رہی کہ ایک شخص کو آپ کمیشن دے رہے ہیں جو آپ ہی کی کمپنی کے شیئر لے رہا ہے. یا وہ کیا کر رہا ہے؟ ایگرینگ ٹو سبسکرائب, کہ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ فیوچر میں سبسکرائب کرے گا کمپنی کے شیئرز کو, ویدر ایبسولوٹلی اور کنڈیشنلی. اب یہاں پر جو لفظ آ گیا, ویدر جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد چوائس آ جاتی ہے, WHETHER, ویدر ایبسولوٹلی اور کنڈیشنلی. ویدر ایبسولوٹلی سے مراد یہ ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے طے کی ہیں بالکل وہی مان رہا ہے. اور اگلی جو اس کے ساتھ جو لفظ آپشن میں لائی گئی ہے وہ ہے کنڈیشنلی. کنڈیشنلی سے مراد ہے کہ اپنی کو ٹرمز نہیں دے رہا, جو آپ نے ٹرمز رکھی ہیں اس کو ویری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک کمپنی کے لیے لافل ہے کہ وہ ایک شخص کو کمیشن دے دے اگر وہ شخص سبسکرائب کر رہا ہے کمپنی کے شیئرز کے لیے, یا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز میں سبسکرائب کرے گا, ویدر ایبسولوٹلی اور کنڈیشنلی, فار اینی شیئرز ان اور ڈیبینچرز آف اے کمپنی. اور یہ اگلی اسٹیٹ بتائی جا رہی ہے, یہ اگلی کنسیڈریشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کو آپ کمیشن دے رہے ہیں وہ کمپنی کے لیے کیا کر رہا ہے. یہ دوسری صورتحال بتائی جا رہی جس میں وہ ایک خاص کام کر رہا ہے. اور پروکیور کرنا ہوتا ہے کہ حاصل کرنا, کہیں سے کوئی چیز لے کر آنا. تو وہ یہاں پر آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو پروکیور کر کے دوں گا وہ لوگ جو آپ کی شیئرز جو ہیں ان کو سبسکرائب کریں گے. اور ایگرینگ ٹو پروکیور, یا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں پروکیور کروں گا. ایک سٹیٹ یہ ہے کہ جس میں وہ پروکیور کر رہا ہے, اور ایک سٹیٹ وہ ہے جس میں وہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ پروکیور کرے گا. ایبسولوٹ, ویدر ایبسولوٹ اور کنڈیشنل. اب یہاں پر بھی وہ لفظ آ گیا, ویدر آ گیا تو آگے چوائس ہے کہ یہ جو پروکیورنگ ہو رہی ہے یا ایگرینگ ٹو پروکیور ہے, یہ وہ ایبسولوٹلی کر رہا ہے کہ آپ نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہیں, جو آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کو بتائی ہیں, ان میں ویری نہیں کر رہا, اسی کے مطابق چل رہا ہے. یا وہ بات کر رہا ہے کنڈیشنلی, یا وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لا رہا ہے اور اس میں چینجز لا رہا ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں جو آپ نے دی, فار اینی شیئرز ان اور ڈیبینچر آف دا کمپنی. اب دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ایک کمپنی ہے اس کے لیے لافل ہے کہ وہ ایک شخص کو کمیشن دے دے اگر وہ شخص جو ہے وہ سبسکرائب کر رہا ہے کمپنی کے شیئرز اور ڈیبینچرز میں, یا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں سبسکرائب کروں گا کمپنی کے شیئرز اور ڈیبینچرز میں, اور ایبسولوٹلی کر رہا ہے یا وہ کنڈیشنلی کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پروکیور کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کے شیئرز یا ڈیبینچرز کے لیے سبسکرپشن پروکیور کر رہا ہوں, یا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے شیئرز اور ڈیبینچرز کے لیے سبسکرپشن پروکیور کروں گا. اس شخص کو کمیشن دیا جا سکتا ہے اگر. اب اگر پہ بات آ گئی, اب اگر پہ آگے چلیں تو کہتا ہے کہ آپ کمیشن دے سکتے ہیں اف دا پیمنٹ آف دا کمیشن از آتھرائزڈ بائی دا آرٹیکلس. اب لافل تو آپ کو کہہ دیا کہ یہ ہے آپ کمیشن دے سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی بات کر دی ہے کہ یہ کمیشن آپ اس وقت دے سکتے ہیں اگر یہ جو پیمنٹ آف کمیشن ہے یہ آتھرائزڈ بائی آرٹیکلس ہے. یو سی, آرٹیکلز جو ہیں, آرٹیکلز آر دا انٹرنل بائی لاز آف کمپنی, اور یہ سبجیکٹو ڈاکومنٹ ہے اور یہ بائی لاز بتاتی ہے کہ کمپنی نے کیسے کمپنی کو رن کیا جانا ہے.
دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ کب کمیشن دیا جائے گا. اف دا کمیشن پیڈ اور agreed to be paid does not exceed such rate % of the amount as may generally or in a particular case be fixed by the commission. کہ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہم کمیشن دے دیں گے, کمپنی کمیشن دے سکتی ہے, اٹ از لافل, لیکن وہ جو کمیشن کا ریٹ ہے, وہ کمیشن کا جو ریٹ ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے فکسڈ ریٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ نیکسٹ جو کنڈیشن لگائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک کمپنی ایک شخص کو کمیشن دے سکتی ہے اف دا اماؤنٹ اور ریٹ % آف دا کمیشن پیڈ اور ایگریڈ ٹو پیڈ از ان دا کیس آف شیئرز اور ڈیبینچرز آفر ٹو دا پبلک فار سبسکرپشن ڈسکلوزڈ ان دا پراسپیکٹ. کہ ٹھیک ہے جناب, آپ کمپنی کے شیئرز کو سبسکرائب کر رہے ہیں یا ایگرینگ ٹو سبسکرائب ہے, یا اسٹیٹس یہ ہے کہ پروکیورنگ ٹو سبسکرائب ہے, یا آپ پروکیور کر رہے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ آپ کمیشن دے سکتے ہیں اگر یہ جو شیئرز اور ڈیبینچرز ہیں یہ پبلک کو آفر کیے گئے ہیں اور پراسپیکٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر کمیشن ہم دیں گے. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے دا اماؤنٹ اور ریٹ % آف دا کمیشن پیڈ اور ایگریڈ ٹو پیڈ از ان دا کیس آف شیئرز اور ڈیبینچر ناٹ آفرڈ ٹو دا پبلک, ناٹ آفرڈ ٹو دا پبلک. اب صورتحال یہ ہے کہ شیئرز اور ڈیبینچرز ایسے ہیں کہ جو پبلک کو آفر نہیں کیے گئے, تو پھر کہاں پہ ڈسکلوز کیا ہوا ہو کہ یہ کمیشن جو ہے یہ ہم شیئرز کے سبسکرائبر کو, یا جو ایگری کر رہا ہے کہ وہ سبسکرائب کرے گا, یا وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں پروکیور کروں گا, یا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پروکیور کروں گا, اس کو کمیشن دینا جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ پھر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں بتانا ضروری ہوگا, کیونکہ جو شیئرز اور ڈیبینچرز ہیں وہ پبلک کو آفر نہیں کیے جا رہے. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سیکشن 2 جو ہے وہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے. سیو ایز aforesaid and save as provided in section 84. No company shall allot any of its shares or debentures or apply any of its monies either directly or indirectly in payment of any commission, discount or allowance to any person in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe, whether absolutely or conditionally, for any shares in or debentures of the company, or procuring or agreeing to procure subscription, whether absolute or conditional, for any shares in or debentures of the company, whether the shares, debentures or money be so allotted or applied by being added to the purchase money of any property acquired by the company or to the contract price of any work to be executed for the company, or the money to be paid out of the nominal purchase money or contract price or otherwise. آپ نے دیکھا یہ کافی لینتھی جو ہے یہ سیکشنز ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ سیکشنز ہیں اور اس کے اوپر بڑی کنسیڈریٹ ایفرٹ چاہیے سمجھنے کے لیے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, میری آپ سے سبمیشن یہ ہے کہ ان کے اوپر پراپر ٹائم لگائیے اور ان کو سمجھیے. دیز آر دی ٹرکی پوائنٹس, دیز آر دا نیش ایریا کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے. اگر آپ ان سیکشنز کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ نے کچھ یہاں سے انڈرسٹینڈ کیا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے کمیشن دینا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کے اگینسٹ آپ الاٹمنٹ آف شیئرز نہیں کریں گے, کمیشن کی پیمنٹ ہوگی. پے کرنا ہے, پے ان منی ٹرمز, پیمنٹ ان دی فارم آف الاٹمنٹ آف شیئرز اور ڈیبینچرز نہیں ہو سکتی, ایون دو کہ وہ شخص جو ہے جس کو آپ کمیشن دے رہے ہیں وہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کے شیئرز جو ہیں اس کے لیے سبسکرائب کروں گا, یا سبسکرائب کر رہا ہے, یا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ سبسکرائبرز کو پروکیور کرے گا, یا وہ سبسکرائبر کو پروکیور کر رہا ہے, یا ایسی صورتحال ہے کہ اس نے ایک آپ کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے اور کمپنی کو اس نے کوئی پراپرٹی خرید کے دی ہے,
اور کمپنی اس پراپرٹی کی جو پرائس ہے اس میں کیش کے ساتھ کچھ شیئرز بھی اس وینڈر کو لاٹ کر رہی ہے. تو وہ جو کام ہے، وہ جو سروسز وہ دے رہا ہے، اس سروسز کے بدلے میں اس کو کمیشن پیسوں میں دینا ہے. اس کو کمیشن پیسوں میں دینا ہے، اس کو کمیشن شیئر الاٹمنٹ کی شکل میں نہیں دینا. پہلے جو سیکشن 82 کہہ رہا ہے کہ کمپنی کو ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ کمپنی کمیشن پے کر سکتی. اب کمیشن پے الاٹمنٹ آف شیئرز میں کبھی بھی نہیں ہوگا، ایون دو کہ وہ کوئی ارینجمنٹس جو ہے وہ کمپنی کی فیور میں ڈیولپ کر رہا ہے. سب سیکشن 3 پہ چلتے. سب سیکشن 3 کہتا ہے نتھنگ ان دس سیکشن شیل افیکٹ دا پاور آف اینی کمپنی ٹو پے سچ بروکیج ایز اٹ ہیز heretofore been lawful for a company to pay, but brokerage shall not in any case exceed 1% of the price at which the shares or debentures issued have been actually and not merely sold through the broker, or shall be paid at not more than such other rate % as may from time to time be specified by the commission, generally or in a particular case. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایکسپشن دی جا رہی ہے. یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیکشن جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ بالکل نہیں روک رہا آپ کو وہ کمیشن پے کرنے کے جو آپ ایک بروکر کو دیتے ہیں. یہ بروکرز جو ہوتے ہیں یہ شیئرز کی یا ڈیبینچرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ کا کام کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سیکشن روک نہیں رہا، بروکریج کے لیے آپ جو کمیشن ہے وہ دے سکتے ہیں. اور جو کہتا ہے کہ یہ 1% آف دا پرائس جو ہے شیئرز اور ڈیبینچرز کی جو ایکچولی آپ کو ریسیو ہوئی ہے پرائس، آپ اس کا 1% جو ہے وہ کمیشن کے طور پہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بات کر رہا ہے کہ کمیشن جو ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ٹائم ٹو ٹائم اسپیسیفائی کر سکتا ہے کہ بروکریج کا کیا کمیشن ہے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 4. A vendor, promoter, or other person who receives payment in shares, debentures, or money from a company shall have and shall be deemed always to have had power to apply any part of the shares, debentures, or money so received in payment of any commission, the payment of which, if made directly by the company, would have been legal under this section. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وینڈرز ہیں، پروموٹرز ہیں یا کوئی اور شخص ہے جس نے کمپنی کو کوئی سروسز دی ہیں اور ان سروسز کے بدلے میں وینڈر وہ شخص ہے جو کوئی پراپرٹی بیچ رہا ہے. اس نے کمپنی کو پراپرٹی بیچی اور کمپنی نے اس کی پراپرٹی کے بدلے میں اس کو شیئرز الاٹ کر دی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کیا جو اس کے پاس شیئرز ہیں ان میں سے کچھ شیئرز ایز اے کمیشن دے سکتا ہے اس شخص کو جس نے اس کا کوئی کام کیا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ہاں بالکل وہ اپنے شیئرز جو ہیں وہ کمیشن کے مد میں الاٹ دوسرے بندے کو کر سکتا ہے. Now we are heading towards subsection 5. If default is made in complying with the provision of this section, the company and every officer of the company who knowingly and willfully is in default shall, for non-compliance with the provision of clause B of subsection 1, be liable to a fine not exceeding 2,000 rupees, shall, for non-compliance with the provision of clause C or clause D of that subsection, be liable to a fine not exceeding 1,000 rupees, and for non-compliance with any other provision of this section, be liable to a fine not exceeding 500 rupees. یہ جو سب سیکشن 5 ہے یہ پینلٹی کلاز بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر یہ جو پروویژنس ہیں ان کی وائلیشن کی گئی تو اتنا جرمانہ جو ہے وہ لاگو ہوگا. نیکسٹ جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 83. ایپلیکیشن آف پریمیم ریسیوڈ آن ایشو آف شیئرس. بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے سیکشن 83 کہہ رہا ہے کہ آپ نے شیئرز کو پریمیم پر بیچ دیا. پریمیم پر بیچنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو فیس ویلیو ہے، پار ویلیو ہے شیئر کی. لیٹ سپوز شیئر 10 روپے کا ہے، اگر آپ نے وہ شیئر 12 روپے کا لاٹ کیا تو نیچرلی جو انکریز آف 2 ہے وہ پریمیم کہلاتی ہے. تو یہ جو پریمیم ریسیو ہوتا ہے اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے
کہ ایک شیئر پریمیم اکاؤنٹ جو ہے وہ کمپنی کریٹ کرے گی اور اس میں وہ جو پیسہ ہے وہ بھیج دیا جائے گا. اور یہ جو شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں پریمیم کی مد میں، اب اس کی اپلیکیشن کہاں پر ہو سکتی ہے؟ یہ جو پریمیم کی مد میں پیسہ آیا ہے کمپنی اس کو کہاں پہ یوٹیلائز کر سکتی ہے؟ تو کمپنیز آرڈیننس 1984 کا جو سیکشن 83 ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہیڈز ہیں ان کے نیچے جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کو رائٹ آف کرنے کے لیے آپ جو شیئر پریمیم اکاؤنٹ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں یہ پیسہ لگ سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے ان رائٹنگ آف دا پریلیمنری ایکسپینسز آف دا کمپنی. یہ پریلیمنری ایکسپینسز آف دا کمپنی کیا ہے؟ دیکھیں جب کمپنی بنتی ہے نا تو بنانے کے عمل میں بہت سارا جو پیسہ لگتا ہے وہ پریلیمنری ایکسپینسز کہلاتے ہیں. تو آپ کو شیئر پریمیم آ گیا، اب آپ نے رائٹ آف کر لیں، آپ ایڈجسٹ کر لیں ان ایکسپینسز کو کہ وہ ایکسپینسز جو ہیں ان کے پیسے آ گئے ہیں. تو شیئر پریمیم اکاؤنٹ کا یہ ایک استعمال ہے. دوسرا استعمال کیا ہے؟ ان رائٹنگ آف دا ایکسپینسز آف اور دا کمیشن پیڈ اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ آن اینی ایشو آف شیئرز اور ڈیبینچرز آف دا کمپنی. کہ آپ نے یہ جو آپ کو شیئر پریمیم آ گیا ہے، اب آپ شیئر پریمیم میں سے پیسے نکالیں اور اگر آپ نے کسی کو کمیشن دینا ہے تو اس کو پے کر دیں اس میں سے پیسے. اور دوسری ایڈجسٹمنٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فرض کیجیے آپ نے شیئر ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کیے ہوئے ہیں، کسی پوائنٹ آف ٹائم پر آپ نے ڈسکاؤنٹ پر شیئر ایشو کر دیا. ڈسکاؤنٹ پر شیئر ایشو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پار ویلیو 10 روپے کی ہے، آپ نے 8 روپے لے کے اس کو الاٹ کر دیا ہوا، تو 2 روپے جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ویلیو ہے اس کی. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو رائٹ آف کرنے کے لیے بھی آپ جو شیئر پریمیم اکاؤنٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ کہہ رہا ہے ان پرووائڈنگ فار دا پریمیم پیبل آن دا ریڈمپشن آف اینی ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز اور ڈیبینچرز آف دا کمپنی. کہ کچھ ریڈیمیبل پریفرنس شیئر ہیں وہ آپ کو واپس ہونے ہیں، لیکن آپ کو جو واپس کرنے ہیں اور آپ نے اس کو واپس جو لینا ہے وہ پریمیم ویلیو پہ لینا ہے. فار ایگزامپل 10 روپے کا آپ نے شیئر ایشو کیا تھا، اب آپ نے جو واپس کرنا ہے وہ 12 روپے واپس کرنے، اس کی پریمیم جو ہے وہ اس کے ساتھ دینی. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو شیئر پریمیم اکاؤنٹ ہے وہاں سے رقم جو ہے وہ یہ ریڈیمیبل پریفرنس شیئر کو ریڈیم کرنے میں استعمال ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو یہ بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے ان پیئنگ اپ ان ایشوڈ شیئرز آف دا کمپنی ٹو بی ایشوڈ ٹو ممبرز آف دا کمپنی ایز فلی پیڈ بونس شیئرز. آپ نے کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں انہیں بونس شیئر دینا ہے، تو بونس شیئر کو فلی پیڈ اپ کرنے کے لیے پریمیم اکاؤنٹ سے آپ شیئر پریمیم اکاؤنٹ سے پیسہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایپلیکیشن آف پریمیم ریسیوڈ آن ایشو آف شیئرز جو ہے اس کی کہاں کہاں پر یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے پاور ٹو ایشو شیئرز ایٹ ڈسکاؤنٹ. یہ سیکشن 84 ہے. Subject to the provisions of this section, it shall be lawful for a company to issue shares in the company at a discount, provided that. یہاں پہ provided that آ گیا، یہاں سے کنڈیشن سٹارٹ ہوگی. کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی کمپنی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ شیئر ایشو کر سکتی ہے اگر یہ فالوئنگ کنڈیشنز فل ہوگی. provided that کا مطلب ہے کہ یہ کنڈیشنز بھائی فلفل کر لو تو پھر ڈسکاؤنٹ پر شیئر ایشو کرتے رہنا. وہ کون سی کنڈیشنز ہیں؟ provided that the issue of the shares at a discount must be authorized by resolution passed in general meeting of the company and must be sanctioned by the commission. کہ یہ جو آپ کو یہ پروپوزل ہے آپ کے پاس کہ آپ شیئر کو ڈسکاؤنٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی ریزولوشن آپ پاس کروائیں جنرل میٹنگز میں، اور جنرل میٹنگ سے ریزولوشن پاس کروانے کے بعد آپ کمیشن سے اس کی اپروول لیں. یہاں پہ کمیشن سے مراد ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اور پھر اس کے ساتھ پرووائڈیڈ دیٹ ایک اور کنڈیشن، دا ریزولوشن مسٹ اسپیسیفائی دا میکسیمم ریٹ آف ڈسکاؤنٹ ایٹ وچ شیئرز آر ٹو بی ایشوڈ. کہہ رہے ہیں کہ ریزولوشن جو آپ پاس کر رہے ہیں نا کہ شیئرز اتنی ڈسکاؤنٹ پہ ہم بیچیں گے، کہا جا رہا ہے کہ اس میں لکھیں کہ میکسیمم ریٹ آف ڈسکاؤنٹ آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو پروویژن لگائی جا رہی ہے، جو کنڈیشن لگائی جا رہی ہے وہ لکھا ہے پرووائڈیڈ دیٹ not less than 1 year must at the date of issue have elapsed
since the date on which the company was entitled to commence business. کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ پہ شیئر بیچنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے بیچیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو 1 سال ہو گیا ہے کمنسمنٹ آف بزنس کے بعد. اگر کمنسمنٹ آف بزنس کی ڈیٹ کے 1 سال گزر چکا ہے, 1 سال پورا ہو چکا ہے, تو پھر یو مے گو ٹو ایشو شیئر ایٹ ڈسکاؤنٹ. ڈی پوائنٹ میں جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے, دا شیئرز ٹو بی ایشوڈ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ must be issued within 60 days after the date on which the issue is sanctioned by the Commission or within such extended time as the Commission may allow. یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ پہ شیئر ایشو کر لیں. آپ نے جنرل میٹنگ میں ریزولوشن پاس کروا لی, آپ نے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ ہمیں اپروول دے دیں, انہوں نے اپروول دے دی. اب یہ جو ایشو کرنے کا ٹائم ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ کو اپروول دی ہے کمیشن نے, اس سے 60 ڈیز کے اندر اندر آپ الاٹ کر دیں تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کی جو پاور ٹو ایشو شیئر اینڈ ڈسکاؤنٹ ہے وہ سیز کر جائے گی, وہ ختم کر جائے گی. وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 2 ویئر اے کمپنی ہیز پاسڈ اے ریزولوشن authorizing the issue of shares at a discount. It may apply to the Commission for an order sanctioning the issue. And on such application, the Commission may, if having regard to all the circumstances of the case, it thinks proper so to do, make an order sanctioning the issue on such terms and conditions as it think fit. یہاں پہ فوکس کریں تو پتا چلتا ہے کہ کمیشن جو ہے, جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس کو ڈسکریشنری پاور دی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کمپنی آئے اور آپ سے ریکویسٹ کرے کہ ہمیں آپ اپروول دیں کہ ہم ڈسکاؤنٹ پر شیئر بیچ دیں, تو کہہ رہے ہیں کہ جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے وہ بہت ساری ریسٹرکشنز اور کنڈیشنز لگا سکتا ہے اگر وہ بہتر سمجھے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپروول از سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز اینڈ ریسٹرکشنز ایز مے بی امپوزڈ بائی دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 3. Issue of shares at a discount shall not be deemed to be reduction of capital. یہاں پہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر آپ شیئرز کو ڈسکاؤنٹ پہ بیچ رہے ہیں تو مت سمجھیے کہ یہ ریڈکشن آف کیپٹل ہو رہی ہے, یہ ریڈکشن آف کیپٹل کے زمرے میں نہیں آتی. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ سب سیکشن 4. سب سیکشن 4 کہتا ہے جی ایوری پراسپیکٹس ریلیٹنگ ٹو دا ایشو آف شیئرز اینڈ ایوری بیلنس شیٹ issued by the company subsequent to the issue of shares shall contain particulars of the discount allowed or on the issue of the shares or of so much of that discount as has not been written off at the date of the issue of the prospectus or balance sheet. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ شوق پورا کیجئے کہ آپ شیئرز کو ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کے اوپر یہ ذمہ داری انہوں نے لگا دی ہے کہ ڈسکاؤنٹ پر شیئر ایشو کرنے کے بعد جو بھی آپ پراسپیکٹس لانچ کریں گے, جو بھی آپ بیلنس شیٹ بنائیں گے, آپ اس میں یہ مینشن کریں گے کہ آپ نے کتنے ڈسکاؤنٹ پر شیئرز ایشو کیے ہیں, اور جو بھی اس سے ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اس میں مینشن لازمی کیے جائیں گے. سب سیکشن 5 کہتا ہے جی اف ڈیفالٹ از میڈ in complying with subsection 4, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to a fine not exceeding 2,000 rupees. یہ جو سب سیکشن 4 میں بات کی کہ ہر پراسپیکٹس میں, ہر بیلنس شیٹ میں آپ بتائیں گے کہ کتنے ڈسکاؤنٹ پر آپ نے شیئرز ایشو کیے, آپ کے اوپر لائبلٹی کیا ہے, اور اس سے متعلقہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں. اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں آپ نہیں بتاتے, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کمپنی اور اس کا ہر جو آفیسر ہے وہ لائبل ہوگا کہ وہ 2,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ پے کرے. اس کے بعد جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 85, ریڈمپشن آف پریفرنس شیئرز. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بات یہ کہ یہ جو ہیڈنگ ہے اس میں ریڈمپشن کا ایک لفظ آ رہا ہے اور ایک پریفرنس شیئر کا لفظ آ رہا ہے. دیکھیں ریڈمپشن جو ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے دی ایکٹ آف ری گیننگ دا شیئرز الاٹڈ, کہ آپ دوبارہ واپس لے رہے ہیں,
آپ واپس لے رہے ہیں کہ شیئرز جو کہ آپ نے الاٹ کر دیے ہوئے تو یہ ریڈمپشن ہے، واپس لے لینا، ریڈیم کر لینا. اب دوسرا جو یہاں پر بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے وہ پریفرنس شیئر کی استعمال ہو رہی ہے. پریفرنس شیئر کی ٹرم جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اے شیئر دیٹ کیریز preferential right on dividends and corporate assets upon liquidation but usually carries no voting rights. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پریفرنس شیئر ہے یہ کچھ پریولیجڈ رائٹس رکھتا ہے، کچھ پریولیجز رکھتا ہے ان ریلیشن ٹو ڈیویڈنڈ، کہ سب سے پہلے جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ان کو پے کیا جاتا ہے، اور دوسری اس کی پریولیج یہ ہے کہ جب جو کارپوریٹ ایسٹس ہیں وہ لیکویڈیٹ ہوتے ہیں یا کمپنی کی لیکویڈیشن ہوتی ہے تو کارپوریٹ ایسٹس میں سے سب سے پہلے جو سیٹسفیکشن آف ہے وہ پریفرنس شیئر ہولڈرز کی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس شیئر کے ساتھ کوئی ووٹنگ رائٹ اٹیچ نہیں ہوتا. تو یہ ایسا شیئر ہے جس کی اب ریڈمپشن ہو رہی. پریفرنس شیئر ہے، پریولیجڈ شیئر ہے، اور پریولیج اس کی ان ریلیشن ٹو ڈیویڈنڈ ہے اور ان ریلیشن ٹو کارپوریٹ ایسٹس ان دا کیس آف کمپنی بینگ واؤنڈ اپ وہ ہے، اور اس کے ساتھ ووٹنگ رائٹس نہیں ہے. اس کو ریڈیم کیسے کرنا؟ سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دس سیکشن، اے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز میں ریڈیم دا پریفرنس شیئرز ایشوڈ بائی اٹ پرووائڈیڈ دیٹ. اب یہ ہے بات یہ کر رہا کہ جو پریفرنس شیئر ہے اس کو ریڈیم کر سکتی ہے کمپنی، لیکن پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ ریڈیم آپ نے کرنا ہے تو پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لینتھی ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے نیکسٹ سیشن میں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس. ٹو انہانس یور وزڈم آئی وڈ لو ٹو شیئر ود یو اے کوٹیشن، اے ویری امپورٹنٹ کوٹیشن. لیٹ می شیئر اٹ ود یو. بڑی خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں نوئنگ ادر از انٹیلیجنس، knowing yourself is true wisdom, mastering other is strength, mastering yourself is true power. یہ بہت خوبصورت بات کی کہ دوسروں کو جاننا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرو وزڈم ہے، اور جب آپ دوسروں کو ماسٹر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹرینتھ ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو ماسٹر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرو پاور ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو نو ادرس فرسٹ نو یور سیلف. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.